रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। किया, अफसोस का इजहार किया। कल भी जिस तरीके से ठीक है वो मीटिंग इन कैमरा थी, लेकिन क्या वजह है कि बिल्डिंग के अहाते में मीडिया को आने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस पर हमें शदीद अफसोस है और आपके साथ पूरी हमदर्दी हम रखते हैं, क्योंकि इस हुकूमत की हरकत से ये मालूम होता है कि ये शायद मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के ख्वाहां हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद है। इसमें हर तरीके से मीडिया का रोल होगा और मीडिया के साथ होने वाली हर ज़्यादती में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। अच्छा जी, अब कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान भी दिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो ब्रीफिंग है उसके बाद। देखिए, पहले तो मैं वाज़े कर दूं कि वो ब्रीफिंग जो थी वो इन कैमरा थी, सो लिहाजा वो ब्रीफिंग क्योंकि इन कैमरा थी, उसमें जो कुछ डिस्कस हुआ वो बाहर नहीं आ सकता और इसमें हमें आइन भी इजाज़त नहीं देता, क़वानीन और रूल्स इजाज़त नहीं देते, तो लिहाजा ये अखलाकी एक तकाज़ा बनता है कि हम इस पर बात बिल्कुल ना करें और आप भी सवाल नहीं करते, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बयान जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया उस बयान को यकीनन हम उस पर रोशनी एक बार फिर डालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ये बड़ा क्लियर किया कि जी जो हसास मामलात हैं बिलखुसूस सिक्योरिटी से जो कनेक्टेड हैं उसे बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हसास सिक्योरिटी के मामलात पर यूनिलैटरल यक तरफ़ा फ़ैसले लिए जा रहे हैं और हम इस रिवायत को मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसले जो हैं बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर यक तरफ़ा फ़ैसले होंगे तो फिर वो फ़ैसले लेजिटिमेट फ़ैसले नहीं होंगे, उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। तो ये आपके साथ बात एक बार फिर रखनी थी। महंगाई का सुनामी पाकिस्तान में बरपा है। ये तबाही सरकार जब से आई है पे दर पे इस मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उस तनासुब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही जिस तरीक़े से महंगाई बढ़ रही है। अगर इनकी गुज़िश्ता 3 बरस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 200% सिर्फ चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। आज भी चीनी कहीं 150 रुपये किलो है, कहीं 160 रुपये किलो है, और ये है कि रोज़ इसकी वजाहतें देते हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं देते। आवाम का जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया उसमें जो बातें थी वो यही थी कि इसी सर्दी में गैस नहीं होगी, आपके पास बिजली नहीं होगी, बिजली होगी तो महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, और ये सारे ऐलानात हमने सुने थे, लेकिन हमने कोई रिलीफ का ऐलान नहीं सुना। और वो जो तारीख़ी ऐलानात थे जिसके बाद तारीकी छा गई, उसके दूसरे दिन ही महंगाई में मज़ीद इजाफे के ऐलानात सुनने को मिले। मैं बात कर रही हूँ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के उस तारीख़ी ख़िताब की जिसके बाद तारीकी छा गई। अच्छा जी, अब जितनी महंगाई पे बात करें वो कम है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर कुछ मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुने, जिसने हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स में ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है और पाकिस्तानियों को हौसला रखना चाहिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं ज़ाती तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, मेरी जमात भी है, लेकिन जब पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर या उनकी ऑफिशियल फेसबुक पर ये बयानात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने उन पाकिस्तानियों के लिए दिए जो आज भूख से तड़प रहे हैं, जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, जिनके लिए अंडा, चीनी, तेल, आटा, दाल, चावल लेना मुश्किल हो गया है, उनको जिस तरीके के पैगामात मिल रहे हैं वो निहायत ही अफसोसनाक हैं और इससे हमें दिली
دکھ ہوا ہے, بہت افسوس ہوا ہمیں یہ بیانات سن کے, اور میرا یہ ان تمام چند جو بیرون ملک بیٹھے دو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, ان سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدارا پاکستان میں آئیے اور یہاں چند ماہ گزاریے اور یہاں کما کے وہ پیسہ خرچ کیجئے, وہاں سے ڈالروں میں نہیں لا کے خرچ کیجئے جو اس وقت 171 روپے کا ہے, شاید اتنا ہی آج بڑھنا گیا ہو, تو وہ پیسے یہاں خرچ نہ کیجئے بلکہ یہاں کمائیے, یہاں کی جو ڈیلی ویج ہے وہ کمائیے, کیونکہ امریکہ میں اس وقت ڈیلی ویج بھی بڑھ چکی ہے, $15 فی گھنٹہ ان کو مل رہا ہے. جو $15 فی گھنٹہ کماتا ہے, اگر آپ حساب لگائیے تو $50,000 سالانہ کی آمدنی ہے ان کی تقریباً, اور وہی پاکستانی اس کا اگر آپ حساب لگائیں تو $1,300 پورے سال کی کمائی ہے پاکستانی کی. آپ ہندوستان سے موازنہ کرتے ہیں, ہندوستان سے کیا, یہ جو انہوں نے ایک گورکھ دھندا مچایا ہوا ہے کہ مختلف ممالک کی جو قیمتیں بتا رہے ہیں ہمیں, تو کنورژن بھی بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر سالانہ آمدنی کیا ہے, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہاں کا جو مقیم شہری ہے وہ اگر ڈالر خریدنے جاتا ہے تو کتنے روپے میں ان کو $1 ملتا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہندوستان میں اتنے روپے ہے اور پاکستان میں اتنے روپے اور خطے میں پاکستان پیٹرول سب سے کم بیچ رہا ہے, تو یہ بتائیے کہ خطے میں پاکستانی جو ہے اس کی روزمرہ کی زندگی کتنی مہنگی کر دی ہے آپ نے, اس کے لیے انڈے کتنے مہنگے کر دیے آپ نے, اس کے لیے چینی کتنی مہنگی کر دی ہے آپ نے, اس کے لیے کھانے کا کوکنگ آئل گھی کتنا مہنگا کر دیا آپ نے. یہ ساری باتیں بھی تو ساتھ ساتھ بتائیے نا. آپ صرف کنورژن ریٹ کا گول مول حساب بتاتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ جو بیوقوف بنا کے ٹوپیاں پہنا کے لوگوں کو آپ آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے لوگ اب بھی بیوقوف بنیں گے؟ لوگوں کے پیٹ پہ آپ نے لات ماری ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جا کے ہندوستان کی اگر آپ نے واقعی مثال آپ کو اچھی لگتی ہے نا, تو انہوں نے اپنا ایک تہوار گزرا تھا, اس تہوار پہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت 8 روپے کم کی, ڈیزل کی 9 روپے کم کی. آپ بھی کچھ تیاریاں پکڑیں, اور اگر آپ ہندوستان سے اتنے ہی متاثر ہیں تو ہندوستان کے اندر جو سالانہ آمدنی ہے وہ آپ سے اب بھی زیادہ ہے. وہاں $2,000 سالانہ آمدنی ہے وہاں کے لوگ جو مقیم ہیں, جو رہتے ہیں ان کی, ہمارے اب بھی 1,300 ہے. سو وہاں کا 1,800 روپے یا 2,000 روپے کمانے والا اگر 90 روپے فی پیٹرول لیٹر لیتا ہے, تو یہاں والا تقریباً اب 150 روپے لے رہا ہے فی لیٹر پیٹرول. دیکھیں, اگر موازنہ کرنا ہے تو ہر چیز کا کرے, پک اینڈ چوز نہیں کرے. یہ جو آپ کو عمران خان کو کوئی تقریر لکھ کے دے دیتا ہے نا, وہ اس کا بڑا دشمن ہے, کیونکہ وہ اس کو سارے غلط کیلکولیشن دیتا ہے, اور پھر ایک دن غلط کیلکولیشن ہوتی ہے, دوسرے دن اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں, غلطی کی صفائیاں پیش کرتے ہیں. ارے بھائی قبول کرو کہ تم سے غلطی ہو گئی, تم سے بھنڈ ہو گیا بہت بڑا. اور اب یہ نیا بھنڈ یہ ہے کہ آئے دن ملکوں سے اٹھا کے قیمتیں لے آتے ہیں, لیکن اپنے ملک کی مہنگائی کی جو شرح ہے, اگر آپ نے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ ویڈیو لگانی ہے تو ایک عام پاکستانی کی جو پاکستان میں رہ رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے اس کی لگاؤ. وہ بتائے گا آپ کو کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. وہ نہیں بتائے گا آپ کو جو ٹیسلا میں بیٹھا ہوا ہے باہر ملک, اس ملک سے باہر, جو ڈالروں میں کما رہا ہے, جو یورو میں کما رہا ہے, وہ نہیں بتائے گا آپ کو. ہاں, اگر کوئی واقعی پاکستان کا درد سمجھتا ہے باہر مقیم پاکستانی, وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ پہلے وہ جتنے ڈالر بھیجتا تھا آج اس سے ڈبل ڈالر بھیجنے پڑ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا گزر بسر چلانے کے لیے. یہ ضرور ہے, پہلے $100 بھیجتا تھا تو شاید پورت ہوتی تھی, اب 200 بھیجتا ہے وہاں سے تو اس میں بھی پورت نہیں ہوتی. یہ مجھے بتا سکتے ہیں وہاں کے پاکستانی واقعی جو واقعی درد رکھتے ہیں اس ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کا, جو آج بے روزگار ہیں, جن کے آج چولہے جل رہے تھے وہ بجھ چکے ہیں, جن کے سروں سے چھتیں چھن چکی ہیں, جو روز پیٹرول کی قیمتیں اٹھتے ہیں تو ان پر پیٹرول بم پھینکا جاتا ہے, بجلی کا بم پھینکا جاتا ہے, چینی کا بم پھینکا جاتا ہے. یہ یقیناً حالات جو پاکستان کے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو یہاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر فون کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ بھی پورا نہیں پڑ رہا, ہمیں اور پیسے بھیجو کیونکہ پاکستان بہت مہنگا ہو چکا ہے. تو پاکستان میں جینا واقعی بہت مہنگا ہو چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اس حساب سے ان کی حکومتوں نے ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں ریلیف دیا ہے.
ان کو نہیں چھیڑا. لیکن یہاں تو کھانے پینے کی اشیاء پہ مافیا بیٹھے ہیں, یہاں تو منافع خور بیٹھے ہیں, چینی پہ منافع خور بیٹھے ہیں, گھی پہ منافع خور بیٹھے ہیں, تیل پہ منافع خور بیٹھے ہیں, اور یہ سارے منافع خور حکومت کے ساتھ ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اتنے بڑے بڑے جو ان کو بینیفٹ مل رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک اندازے کے مطابق ہی میں پڑھ رہی تھی کہ کوکنگ آئل کا جو پرائس ہے وہ 213 سے لے کر 213 روپیز ٹو 261 روپیز پر کے جی ہوا ہے بٹوین نومبر 2019 ٹو مارچ 2020. جبکہ جو پام آئل ہے اس کی قیمت ڈالر کے حساب سے $750 سے گر کر $518 ہو جاتی ہے پر ٹن. ٹھیک ہے نا جی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اب یہ جو کمی آئی وہ مینوفیکچرز نے پاس آن نہیں کی لوگوں کو, کنزیومر کو بڑھا کے دے رہے. تو کوئی تو ہے نا جو منافع کما رہا ہے. آج یہ حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی منافع خوروں کو پکڑو, پکڑے گا کون؟ سلیم مانوی والا صاحب اور شازیہ مری تو جا کے نہیں پکڑیں گے نا جی, پکڑے گی تو یہ حکومت. یہ حکومت اس لیے نہیں پکڑی کیونکہ ان کے اپنے کاروبار چل رہے ہیں, ان کی اپنی اس میں کک بیکس ہیں, اسی لیے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. تو جو بجلی کے پرائسز انہوں نے بڑھائے ہیں اسے ہم مسترد کرتے ہیں. جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے اب 13-14 مرتبہ بڑھا چکے ہیں, ہم ان تمام اقدامات کو مسترد کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کی زندگیوں سے ایسے نہ کھیلیں. کیونکہ آج جس طرح کی مہنگائی ہے, ایک جو عام پاکستانی گھر چلا رہا ہے وہ یا اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے یا اپنا علاج کراتا ہے. اگر اپنا علاج کراتا ہے تو بچے نہیں پڑھا سکتا, اگر یہ دونوں کام کرتا ہے تو بچیوں کی شادی نہیں کر سکتا. تو آج جو ان کی پرائیورٹیز ہیں اس میں بھی ان کو پرائیورٹیز تلاش کرنی پڑتی ہیں. آج جو ترجیحات تھی نا ان میں بھی ترجیحات ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ میں کھاؤں یا بچوں کو پڑھاؤں, بجلی کا بل دوں. یہ عمران خان کہتا تھا کہ بجلی کا بل زیادہ ہے اسے پھاڑ دو. آج کیوں نہیں یہ درس دیتا ہے عمران خان کہ بجلی کا بل پھاڑ دو؟ عمران خان کہتا تھا کہ جب جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے. سمجھ لینا حکمران چور ہے. آج ہم بھی سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان چور ہے, کیونکہ عمران خان نے جتنی مرتبہ پیٹرول بڑھایا ہے اس حساب سے عمران خان پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا چور ہے. تو ہم ان تمام عوام دشمن, غریب دشمن, مزدور دشمن, کسان دشمن اقدامات کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں, پاکستانیوں کو ریلیف دیں اور یہ جھوٹی ویڈیوز نہ پوسٹ کریں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غربت نہیں ہے, پاکستان میں تو لوگ بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, پاکستان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کیوں گھبرا رہے ہیں لوگ. تو خدا را پاکستانیوں کا مذاق نہ بنایا جائے. پاکستان میں رہنے والے لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں اور ان کو مزید آپ جو ہے وہ مذاق بنا کر ان کی جو حالت زار ہے اس کا تماشا نہ بنائیں. آپ جو باہر مقیم پاکستانی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے, جو چند ایک ہیں, کیونکہ سب اس طرح نہیں کر رہے, لیکن جو چند ایک ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں, خدا کے لیے آپ ہمارا, اس قوم کا, اپنے بھائی بہنوں کا مذاق نہ اڑائیں. سلیم مانوی والا صاحب بھی بات کریں گے. نیب کے حوالے سے ہم نے بات آپ سے کرنی ہے کیونکہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی تو نظر نہیں آ رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انتقام ہے. پروسیکیوٹر جنرل کی بھی جو مدت بڑھائی تھی آرڈیننس کے ذریعے, وہ آرڈیننس ختم ہو گیا ہے اکتوبر کے اندر, اور آج بھی اس کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. تو غیر قانونی طور پہ پروسیکیوٹر جنرل بھی بیٹھے ہیں. سلیم مانوی والا صاحب کی کوششوں سے کچھ بڑے انکشافات جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. نیب کی جو اس وقت کی انتقامی کارروائی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب باعزت بیل لے کر آئے ہیں, لیکن جو نقصان ان کا 2 برسوں میں ہوا ہے اس کی کون بھرپائی کرے گا, کون ازالہ کرے گا جو 2 برس کی مدت انہوں نے قید میں گزاری ہے. تو قید چاہے جیل ہو یا ہسپتال ہو, قید قید ہوتی ہے.
اگر عمران خان کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوگوں کی پگڑی اچھالنا ہے, لوگوں کی عزت اچھالنا ہے, تو وہ غلط ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے کیسز کا مقابلہ کریں گے, کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے. عمران خان کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے, اور ہر مرتبہ اگر وفاقی حکومت سے آپ لوگ سوال کرتے ہیں ڈیلیوری پر, تو وہ سندھ حکومت کا نام لیتے ہیں. سندھ حکومت ان قیمتوں کی, اس مہنگائی کی ذمہ دار نہیں ہے. اپنی کارکردگی کا جواب دیں. سندھ حکومت تو ان کو اپنے خوابوں میں بھی روز رات کو نظر آتی ہے. آپ سندھ حکومت اپنا جواب دے گی, آپ اپنا جواب دیں. آپ کا کیا جواب ہے, آپ اپنی بات کریں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ نیب کا احتساب کون کرے گا, یہ ہے نیب کا احتساب. اب نیب بتائے کہ اس نے جو اربوں روپے چھپائے ہیں اور یہ جھوٹ بولا کہ ہم نے پبلک ایکسچیکر میں جمع کرائے, اور خود فائنانس منسٹری کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا میٹنگ کے دوران, جو سلیم مانوی والا صاحب نے ابھی بیان کیا کہ ہمارے پاس جو رقوم ہیں وہ یہ ہیں, لہٰذا جو نمبر نیب دے رہا ہے وہ ٹیلی نہیں ہو پایا. تو یہ کوئی 1 ارب یا 2 ارب کی بھی بات نہیں ہے. کیا ہے مانوی والا صاحب ٹوٹل نمبر, ٹو بی پریسائز 815 بلین, 815 ارب روپے. 815 ارب روپے نیب بتائے جو ریکوری کے نام پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں, وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو نیب کا احتساب کون کرے گا؟ ہم بار بار کہتے رہے ہیں, اس لیے نہیں کہتے کہ ہم کوئی پیپلز پارٹی ہیں, اپوزیشن ہے, اس لیے نہیں کہتے کہ نیب کی کارروائیاں جو ہیں وہ قابل مذمت اور قابل اعتراض ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ کہتی ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بن گیا ہے نیب, اور نیب کو, اس کے چیئرمین کو کس لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کہاں ہے وہ 815 ارب جو نیب دعویٰ کرتی ہے اور فائنانس منسٹری کہتی ہے ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہیں؟ تو یہ جو ہیرا پھیری ہے, اس کا حساب نیب دے اور نیب کا حساب لیا جائے. ہم آج آپ کے توسط سے یہ اعلان کہتے ہیں کہ اگر 800 ارب روپیہ قوم کے لوگوں سے یا کسی سے بھی ریکور ہوا ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے بھی ریکور ہوا ہے, تو ہمیں اس پیسے کا حساب دیں, ہمیں بتائیں تو 800 ارب روپے کہاں ہیں. کیونکہ خورشید شاہ صاحب کو آپ نے 2 برس رکھا, ایک ڈھیلے کا ان کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو یہ 800 ارب روپے جو لفاظی کی گئی ہے, اس لفاظی کو پروف کریں, نیب بتائے کہ یہ پیسے کہاں ہیں, کیونکہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ پیسے نہیں ملے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے چیئرمین نیب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, نیب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, آپ اس میں ایک منٹ عثمان, جیسے کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے آپ پارٹی جو ہے وہ ڈنر پہ بھی جا رہی ہے شہباز شریف کی, کیا اس کو ہم سمجھیں کہ یہ پی ڈی ایم کی ریوائول ہے, اور جو پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں کیا وہ پارلیمنٹ کے باہر بھی وہی پالیسی ہوگی؟ جی بھائی, ایکچولی کیا ہے کہ اس بے حس حکومت کو گرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنے جو درمیان ڈفرینسز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور مل کر ایک ایسی جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں جو کہ ان عوام دشمن حکمرانوں کو گھر بھیج سکے. اور یہی سوچ تھی جس کے تحت جب ایک اے پی سی ہوئی تمام اپوزیشن جماعتوں کی, تو اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تجویز دی کہ ایک ایسا فورم جو کہ ہم جہاں سے مل کر اس حکومت کو ٹف ٹائم دے بنانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا. اب اس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوئی پیچیدگیاں, اس پر تو بہت آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے, لہٰذا اس کو دہرانا جو ہے وہ ٹائم کا بھی ضیاع ہوگا. لیکن ایک بات تو حقیقت ہے نا جی کہ اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باوجود ان تمام ایشوز کے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اٹھے, اس کے بعد بھی بلاول صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو اب بھی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بجٹ کے اندر بھی کہا کہ ان کے جتنے بھی ممبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کو
باقاعدہ یہ ہدایت ہے بلاول بھٹو صاحب کے طرف سے کہ بھئی جو شہباز شریف صاحب اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہیں ہم سب مل کر اس اسٹریٹجی پر کام کریں گے. ایز جوائنٹ اپوزیشن پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں گے. ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کے لیے استعمال ہو. جس طریقے سے مارچ کے اندر باوجود نمبرز کے حکومت کو منہ کی کھانی پڑی اور حکومت ہل کے رہ گئی سینٹ کے الیکشنز کے اندر جب سید یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر وہاں سے منتخب ہوئے, تو وہی چیز ہمیں بڑھانے کی ضرورت تھی. بہرحال وہ اگر پی ڈی ایم نہیں کر پائی, لیکن کیونکہ پی ڈی ایم نے استعفوں کی بات کر دی, اب اگر آپ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائیں گے تو پھر رہا کیا. اور آج بھی اگر کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم پی ڈی ایم میں ہیں اور پی ڈی ایم ابھی بھی ہے, تو اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے تو ہم یہ ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ استعفے دے کے لانگ مارچ کریں گے, کیونکہ آپ نے یہی شرط رکھی تھی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے سامنے, جو کہ ان دونوں جماعتوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم استعفے دیں بعد میں جب یہ حکومت اس کا نقصان فیس کرے. لیکن اگر ہم ہی اس کا نقصان فیس کریں تو ایسے استعفوں کا کیا فائدہ. تو لہٰذا جو لانگ مارچ جس کا اعلان ہم سن رہے ہیں کہ ہوا ہے مولانا صاحب کی جانب سے, تو آپ کے توسط سے یہ سوال بھی ہمارا بنتا ہے کہ تو کیا آپ استعفے بھی دیں گے اس سے پہلے, اور یہ فیصلہ آپ کب کریں گے اور کب دیں گے. کیونکہ پھر تو انہی کی اسٹیٹمنٹ دہرا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ استعفوں کے بغیر غیر معنی ہوگی. تو اگر وہ اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں اکٹھا رہیں گی. یہ اگر کسی کے خواب میں ہے یا خیال میں ہے کہ وہ اپوزیشن کو توڑ سکتے ہیں یا اپوزیشن بکھر سکتی ہے, تو یہ ان کے خواب اور خیال میں ہی رہے گا. اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اکٹھا ہے اور یہی اپوزیشن ایک بار پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ کو اکٹھا ہو کے دکھائے گی. لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے تئیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, مہنگائی کے خلاف کر رہی ہیں, ہر صوبے میں کر رہی ہیں, پاکستان کے ہر کونے میں کر رہی ہیں, کیونکہ مہنگائی کا سونامی پاکستان کے کونے کونے تک پھیل چکا ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے, لوگوں کی حالت زار ہے. ہم اپوزیشن جماعتیں اپنے جو بھی نظریاتی یا دیگر اختلافات ہیں ان کو عوام کی تکلیف سے زیادہ نہیں سمجھتے. لہٰذا عوام کی تکلیف جو ہے اس کے مد نظر اس کو دیکھتے ہوئے ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک بار پھر اس حکومت کو ٹف اور ٹائم دیں گے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن, جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر سامنے آئیں گے. جی جی, اور کوئی ایک آپ سر یہ بتا دیجیے گا, آپ سب کمیٹی کی بات کی, جی جی اگر اجازت ہو جی جی سب کمیٹی کی سر آپ بات کی آپ نے سر, اس کے علاوہ آپ قانونی دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے, دیکھیں عدالتوں میں جائیں گے سر. ایک تو میں آپ کو بتا دوں, سپریم کورٹ بار جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے اگینسٹ دی آرڈیننس آف نیب, جو نیا آرڈیننس ایشو ہوا ہے. تو ایک تو وہ فائل کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اور میں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی یہی ایڈوائز دی ہے کہ ہم جوائنٹلی آل اپوزیشن پارٹیز بھی سپریم کورٹ جائیں اگینسٹ دی آرڈیننس آف نیب جو آیا ہے. تو یہ چیز ہونے جا رہی ہے, میرے خیال ان دا نیکسٹ ویک اور 2 آپ کو نظر آئے گا. وہ بار بھی چلی جائے گی اس کے خلاف سپریم کورٹ, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی چلی جائیں گی. جی نہیں, اگر ہم فیل ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ڈیٹیل نہیں ملتی تو ضرور جائیں گے. پہلے میں تو پارلیمنٹ کا فورم ہی یوز کریں گے نا ایز اے ڈیموکریٹ. جی جی بھائی. اچھا ایسا ہے میڈم کہ پچھلی کچھ جی جی فیڈرل کیبنٹ کی پچھلی کچھ بریفنگ آپ دیکھ لیں. فواد چودھری حال کیبنٹ کے بعد بریفنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے شہباز گل کی طرف سے. اس فیڈرل کیبنٹ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ مہنگائی کا تقابلی جائزہ لیا گیا خطے میں. اس کے بعد اگلا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو مہنگائی ہے اس کی وجہ پیپل پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے, جی گورنمنٹ جی کیونکہ پارٹی ہے, آپ گورنمنٹ اس میں کہہ رہا ہوں, جی, اور وہ بھی وجہ کہتے ہیں کہ تمام تر الزامات جو ہے پاکستان میں چینی, چاول, آٹا, گھی, چینی, وہ پیپل پارٹی اس کی ذمہ دار نظر آتی ہے ان کے بقول. تو آپ بتائیں کہ پیپل پارٹی کس حد تک ذمہ دار ہے, اور یہ آیا یہ پیپل پارٹی کی ہی ذمہ داری مہنگائی کنٹرول کرنا, وہ کہتے ہیں یہ بھی صوبائی معاملہ ہے. اس پہ مجھے ایک کسی کا میسج بھی ہے, میں جو آپ کو پڑھ دوں وہ, کہ شروع میں مہنگائی سابقہ حکومت کی وجہ سے تھی, سابقہ حکومت کی وجہ سے تھی, پھر مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہوئی. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, مہنگائی مافیا کر رہے ہیں. اس کے بعد مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہوئی,
फिर महंगाई कोरोना की वजह से हुई। ये इस हुकूमत के तमाम बयानात है जिसका लुबे लुबाब ये है। इसके बाद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि महंगाई तो है ही नहीं। अब तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, आप जो बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरीन मुल्क है इस लिहाज से, ये कहा जा रहा है, और अब महंगाई आलमी मंडी की वजह से है। सो ये है इन अ नट शेल फवाद चौधरी साहब की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो है वो तशरीह कह दें इसको, लुब्बे लुबाब, जो खुलासा है, खुलासा बिल्कुल ये खुलासा है फवाद चौधरी साहब की उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो हर वफाकी काबीना की मीटिंग के बाद वो करते हैं और आज भी शायद करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि यही चीज़ आएगी कि अब कोरोना भी चला गया क्योंकि दुनिया खुल गई है। बेशक करोड़ों लोग मुतासिर हुए लेकिन दुनिया चल भी रही है और गवर्नमेंट चला रही है अपने लोगों को। लेकिन यहाँ कोरोना भी जवाब बना था, माफिया भी जवाब बना था, हुकूमतें तो बनी ही बनी थी। और पीपल्स पार्टी पर तो ख़ास जो है वो प्यार की नज़र है इनकी, क्योंकि इनकी हर परेशानी जो है वो पीपल्स पार्टी की वजह से। एक ही सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक ही वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का रुकन है, और वो एक ही वज़ीर आला इनके तमाम वज़राए आला पे हावी है और भारी है। और कल भी जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा सूबा है, सूबा पंजाब, वहाँ के वज़ीर आला नहीं आए थे। तो शायद इस डर से नहीं आए थे कि आप साथ ही कहीं उनसे कोई सवाल ही ना कर बैठे, क्योंकि जो वहाँ पे निज़ाम बर्बादी है उस पर आपका सवाल तो बनता है। चले थैंक यू जी। हाँ जी बिल्कुल, एक सवाल है, दो खवातीन, तीन खवातीन है जी, कहाँ जा रहे हैं जी? जी एनी पूछे आप। जोखियों के केस में डेवलपमेंट जो हुई है जी। आपके एमएलए का भी नाम आया है, जी। जैसे आपने मियां मिट्ठू को स्ट्रिप किया था हाँ। उनके पार्टी स्टेटस से, क्या जाम करीम और जाम अवैस को भी उसी तरह करेंगे? देखिए उस केस के ऊपर जी, देखिए ये दोनों केसेस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कुछ भी इनके खिलाफ साबित होगा तो बिल्कुल पार्टी एक्शन लेगी। पार्टी की रिवायत रही है, पार्टी को हमेशा, देखिए हम वो गंडापुर स्टोरी नहीं है ये, जो इसरार गंडापुर शहीद किया गया और उसका भाई इनाम गंडापुर आज भी बेचारा अपने भाई के कत्ल की FIR नहीं कटा पाया, तो यहाँ वो किस्सा नहीं हो सकता। और वो जो एक हमारा पाकिस्तानी माइनॉरिटी का सुरन सिंह, मेरा ख्याल है सुरन सिंह की जी सरदार, उनकी भी आज तक कत्ल का कोई हिसाब PTI नहीं ले पाई है। तो ये PTI नहीं है भाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर कानून भी हरकत में आया, जहां उनकी हुकूमत थी, FIR हुई, जिसका नाम लवाकिन ने चाहा उसका नाम लिखा गया, और यही रिवायत पीपल्स पार्टी की है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से सवाल करती हूँ कि PTI के से मुंसलिक जो लोग हैं, क्या वो आसमानी ताकत रखते हैं खुदा न ख्वास्ता कि उनका नाम FIR में तक नहीं आ सकता? आज भी गंडापुर फैमिली जिसने अपने प्यारे की लाश उठाई है, वो FIR में उस शख्स का नाम नहीं लिखा सकती जो PTI की वफाकी काबीना का हिस्सा है। मैम 7 समुंदर पार से आने वाली हवाएं पैगाम दे रही हैं। 7 समुंदर 7 समुंदर पार से आने वाली हवाएं बता रही हैं कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तो क्या आपकी पार्टी जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की डिप्लोमेसी को अपनाएगी या कि अपना फर्क लेके आएगी? देखें इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे, लेकिन ये फैसला 7 समुंदर पार नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम करेगी। जी 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 हाँ जी। बढ़ती महंगाई और आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बम फोड़ दिया जाता है, तो हुकूमत तो बजीज है कि वो अपना टाइम ऑफ पीरियड पूरा कर क्या लाया पीपल्स पार्टी? देखिए मेरी बहन, ये हुकूमत बजिद नहीं है, ये हुकूमत ढीठ है। ये हुकूमत ऐसी ढीठ है कि इसने जो अपने स्पोक्स पर्सन रखे हैं वो भी ढीठ है, और हर जो स्पोक्स पर्सन है वो दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में फजूल बातें करता है, और इनके जितने बयान हैं वो फजूल है। इनका बस चले तो आपसे सवाल पूछने का इख्तियार ये छीन लें। आप यकीन जाने इनकी ये सोच है। ये आप हमसे पूछ रही हैं और हम बयान कर रहे हैं क्योंकि हम आवाम में रहते हैं।
ہمیں پتہ ہے کہ آج سودے کے تھیلا جو ہے اس کی کیا قیمت ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ جب نکلتے ہیں اور یہ کیمرہ مین جب موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ان سب کو لگ پتہ جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کے پھٹے جوتے بتاتے ہیں ان کی داستان. تو یہ حکمران نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ حکمران ڈھیٹ ہیں اور یہ سلیکٹڈ ہیں. اور ہمارا یہی موقف ہے کہ ان سلیکٹڈ بے رحم حکمرانوں کو گھر جانا ہوگا تاکہ پاکستان کی عوام سانس لے سکے. جی اعجاز صاحب آپ اچھا میں نے کہا موسٹ سینئر کو آخر میں ہم اسی لیے ہم رکے ہوئے تھے آپ کے لیے. جب جمعہ والی ویڈیو آئی تھی جی تب مجھے یاد ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما تھے ہم نے ان سے سوال کیے کہ کیا آپ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہے ہیں یا نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ایشو یہ ہے کہ جو بندہ اپنے کیریکٹر میں اس طرح ہو اور وہ بلیک میل بھی ہو جائے تو یعنی مسلط پسندی کے تحت آپ نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ وہ اور جو ہے وہ باقی لوگوں کو یا جن کے پاس بقول آپ کے ویڈیوز ہیں وہ ان کے کہنے پر مزید جو ہے وہ دبائے. ایک تو یہ کہ اس مسلط پسندی میں اتنے ہی قصوروار آپ ہیں جتنے وہ ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا اس وقت اگر آپ چلے جاتے تو آج ممکن ہے صورتحال تبدیل ہوتی یا نہیں. دوسرا شالیہ بیوی آپ سے میں ایز اے کامن مین ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں, اوپر سے عمارتوں سے خود کو گرا رہے ہیں, لیکن صرف بیانات کی حد تک اپوزیشن کی جو تو we should look at the person's character before doing anything like this. Thank you. ایک میں نے رزاق صاحب کا آخری سوال تھا. دیکھیں 500% اعجاز بھائی کا 500% ادویات میں اضافہ کرنے کے بعد جو رپورٹیں بنائی اور رپورٹوں کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی اس کے بعد بھی اگر حکومت ایکشن نہیں لے تو وہ تو یقیناً ان کی نااہلی اور نالائکی واضح ہے. لیکن ادھر نیب کی بھی جو سوچ ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ عامر کیانی کی انکوائری بند کر دی جاتی ہے, پرویز کھٹک کی انکوائری بند کر دی جاتی ہے, ان کے دیگر وزراء جو نیب زدہ ہیں ان کو صرف اس لیے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر دھوکہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر عمران نیازی اتنا ہی احتساب کا سچا اور پکا ہوتا تو کے پی کی احتساب کمیشن اسی کے دور میں بند نہ ہوتی. اگر عمران نیازی اتنا ہی اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے خلاف ہوتا جو 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کے نعرے کے ساتھ آیا تھا تو آج اس ملک میں کرپشن ختم ہوتی. لیکن آج یہاں حال یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت تاریخ کی سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ثابت ہوئی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے صرف بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی, آپ جا کے مارکیٹ میں خبر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی حکومت کرپٹ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے. آپ اعجاز بھائی اچھا دوسری اپوزیشن کی بات دیکھیں. نہیں, ہم خاموش نہیں ہیں کیونکہ خاموش رہنا بھی ان ظالموں کی پشت پناہی ہوگا. لہٰذا ہم ہر فورم پر بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور بھی جلسے کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے. سندھ میں اور پنجاب ہو جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. اسی طرح دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی نکلی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم چپ ہیں, لیکن بالکل ہمیں اکٹھا ہو کر بھی یہ باہر اپوزیشن کا احتجاج کرنا ہوگا. ایک تسلسل شروع ہوا تھا جس نے حکومت کی نیندیں حرام کی تھیں. یہ تسلسل آپ دیکھیں گے اور اب ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چپ ہیں, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس مہنگائی کو, اس مہنگائی کی سونامی کو, اس جو بے دردی سے دیے گئے روز اعلان ہے, پیٹرول بم ہے, بجلی بم ہے, ہم اسے برداشت کریں تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا. جی اعجاز بھائی. اعجاز بھائی کا آخری سوال. جی اعجاز بھائی آپ پوچھئے, ہم بیٹھے ہیں. آپ نے جو گفتگو کی اپوزیشن کے حوالے سے اور یہ بھی کہا ہے کہ اندر بھی اکٹھے ہوں گے باہر بھی اکٹھے ہوں گے, تو یہ بتائیے کہ کیا ایک تو جو آپ کی گفتگو کا لب لباب ہے اس سے مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو شہباز شریف پر ابھی اعتماد نہیں ہے, تو اکٹھے پوری طرح اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اور اگر آپ پارلیمنٹ سے باہر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس جائے گی؟ دیکھیں, بطور لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور اعتماد ہے. شہباز شریف صاحب
की नीयत पर कि वो अपोजिशन को इकट्ठा लेकर चलना चाहते हैं। अगर हमें ये एतमाद नहीं होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ मौक़ों पर बिलखुसूस जो बजट का सेशन था उसके अंदर ये बात ना कहते। उन्होंने बहुत खुले दिल से ये बात कही और बड़ी वाज़िह सोच से ये बात कही कि अपोजिशन लीडर जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम उनके साथ होंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी वजह से इस हुकूमत को भागने का रास्ता नहीं देना चाहती। हुकूमत को भागने पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी। लिहाजा आज भी हम शहबाज शरीफ साहब से यही उम्मीद रखते हैं कि वो बतौर अपोजिशन लीडर के एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे जिसके नतीजे में हुकूमत को टफ टाइम भी दिया जाएगा और इस नाअहल नालायक जालिम हुकूमत को घर भेजा जाएगा। इसी सिलसिले में आज जिस तरीके से कहा गया कि तमाम अपोजिशन के जो अरकान हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक इशाइये का इंतज़ाम है, वहाँ मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी। हमारी ये मीटिंग्स जो हैं वो आप रोज़ देखेंगे और एक बार फिर हम आपके तवस्सुत से ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो होशियार हो जाए, क्योंकि हुकूमत अगर ये समझती है कि अपोजिशन की कोई जमात उनको भागने देगी तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेगी। जो रोज़ ऐलान हो रहे हैं वो आवाम पर जुल्म हो रहा है। हम इस जालिम हुकूमत को हर दिन इनके लिए मुश्किल बनाएंगे, हर दिन इनके लिए जो है वो अपोजिशन की तरफ से टफ टाइम होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।